बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अचानक कलाम से वापसी पर 5वें दिन हमारा मालम जबा के लिए प्रोग्राम बना। इस वीडियो में हम आपको मालम जबा रोड की हालत, उसकी कंडीशन के बारे में बताएंगे और मालम जबा के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात फराहम करेंगे। ये अब मालम जबा रोड स्टार्ट हो चुका हुआ है। रोड की कंडीशन तो काफ़ी बेहतर लग रही है, बहुत बेहतरीन लग रही है। चारों तरफ ग्रीनरी है, लेकिन अभी यहाँ पे मौसम जो है वो थोड़ा सा गर्म है। लेकिन जो ही हम आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी पर जाएंगे तो मौसम में डेफिनेटली चेंज आएगा। और मालम जबा मशहूर भी इसलिए है कि वहाँ पे थोड़ी देर में बारिश होती है और थोड़ी देर में जो है बिल्कुल आसमान क्लियर हो चुका हुआ होता है और बादल हर वक्त मंडला रहे होते हैं। चारों तरफ इसके जो भी पहाड़ी सिलसिले हैं, कोई हिंदुकश के तमाम पहाड़ी सिलसिलों पे हर वक्त बादल मंडला रहे होते हैं। मिंगोरा सवात से मंगलोर सिटी छोटा सा कस्बा है, वहाँ तक 10 किलोमीटर बनता है और फिर मज़ीद आगे जो मालम जबा का स्टार्टिंग पॉइंट है तो बाकी 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पहाड़ी डिस्टेंस ऊपर टॉप तक जाने के लिए 30 किलोमीटर, तो टोटल सवात से मिंगोरा से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पे एक और अच्छी बात हमें ये नज़र आई कि पहाड़ों के चारों तरफ, चाहे पहाड़ हो, मैदान हो या जो भी ये वादी है, इंतहाई खूबसूरत और बिल्कुल ग्रीन, तो सरसब्ज़ और शादाब है। मौसम अब आहिस्ता जैसे जैसे थोड़ा सा ऊपर जाते जा रहे हैं तो मौसम में डिफरेंस आ रहा है, मौसम ठंडा होना शुरू हो गया है। यहाँ पर एक बात जो हमने नोट की वो ये थी कि यहाँ के जो पहाड़ हैं वो ग्रीन तो हैं, यानी खूबसूरत भी है, रोड भी ठीक है, ज़बरदस्त किस्म की रोड है। लेकिन हमें एक चीज़ जो नज़र आई वो ये कि चूँकि ये पहाड़ों के सिलसिले में चश्मे निकले हुए हैं, छोटे छोटे चश्मे हैं और कई जगहों पे नदियाँ भी निकली हैं, तो उस वजह से ये पहाड़ जो है काफ़ी नरम है और इसी वजह से शायद ये ग्रीन भी बहुत है। अब उसका जो नुकसान है वो नुकसान ये है कि कुछ जगहों पे लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा रहता है और बिल्कुल पहाड़ ऐसे लग रहे होते हैं जैसे मिट्टी के बने हुए हैं, तो उस पे ज़रा बंदे को केयर करनी पड़ती है कि कुछ जगहों से पत्थर और चट्टानें सिरक जाती हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं तो जो भी इलाके होते हैं तो लाजमी ये है कि हम अगर वहाँ की खूबसूरती और वहाँ की सड़कें, वहाँ के जो पहाड़ हैं, जो भी उसके प्लस पॉइंट है, अगर हम उसको बयान करते हैं, उसको पेश करते हैं, तो बहैसियत टूरिस्ट और एज़ अ व्लॉगर ये भी होने चाहिए कि हमें कुछ जो हक़ाइक़ है वहाँ के बारे में वो भी बिल्कुल क्लियर बतानी चाहिए। अब वो ये होता है कि बंदा मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है उस इलाके के लिए और वो जो टूर है वो बेहतर तौर पे मैनेज कर सकता है। यहाँ पर रास्ते में छोटे छोटे गांव हैं और कुछ गरीब लोगों की आबादी भी यहाँ पे है, मकामी लोगों की। तो वहाँ के बच्चे और कुछ लोग जो कि अपनी रोज़ी रोटी, हलाल रोज़ी रोटी कमाने के चक्कर में होते हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ पे जो फ्रूट है, छोटे छोटे फ्रूट्स हैं जैसे इंजीर, अब वो इंजीर लेके वो बच्चे बेच रहे होते हैं और वो आपसे किसी ज़्यादा पैसों की डिमांड नहीं करते, आपने जो दे दिया वो आप दे देते हैं और वो चीज़ें आप उससे ले लेते हैं। आपको कुछ कुछ फासले पे रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे, खूबसूरत रेस्टोरेंट्स, हर किस्म के लग्जरी रेस्टोरेंट्स भी हैं, छोटे ढाबे भी हैं और आप अगर कहीं चाय पीना चाहें, रेस्ट करना चाहें तो जगह जगह पे ये रेस्ट वाले एरिया बने हुए हैं। यहाँ पे रुकने के लिए आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होती है, मुख्तलिफ़ जगह हैं, खाने पीने की अशिया बिक रही होती हैं और बिल्कुल फ्रेश, आपको फ्रेश दूध की चाय भी मिलती है यहाँ पे और इसके साथ साथ आप जो है यहाँ के नज़ारे भी इंजॉय कर सकते हैं। मालम जबा की जो बुलंदी है वो 2804 मीटर बुलंद है, यानी 9199 फुट, और हम 9199 फुट की बुलंदी, जितना भी रास्ता है वो तमाम रास्ता हमने वीडियो काफ़ी तेज़ की हुई है। उसकी वजह ये कि बहुत लंबी वीडियो थी, तो लिहाजा ये हम चाह रहे थे कि पूरा एरिया भी आपको दिखाएं और ये रास्ता भी उसमें कवर हो। तो 9199 फुट की बुलंदी तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे और वो रास्ता आपको बता रहे हैं।
جبہ کے راستے میں چونکہ یہ 30 کلومیٹر ہے تو ہر 4-5 کلومیٹر پہ ایک گاؤں ہے، اور اگر تھوڑا سا بندہ اندر کی طرف چلا جائے تو مختلف بانڈے ہیں، خوبصورت چراگاہیں ہیں اور چشمے ہیں، ندیاں ہیں اور انتہائی خوبصورت نظارے ہیں. تو یہاں پہ کافی زیادہ ایکسپلوریشن ہو سکتی ہے اور ابھی بھی کافی گنجائش ہے. اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے مختلف لوگوں نے کچھ جگہ ایکسپلور کی بھی ہوئی ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہمارا بھی یہی ارادہ ہے کہ فیوچر میں معلم جبہ کے جو ساتھ والے ایریاز ہیں وہ زیادہ ایکسپلور کریں. کافی تھک گئے ہیں اور انشاءاللہ ارادہ ہے کہ آگے جا کر کسی مناسب سی جگہ پر رکیں گے اور انشاءاللہ تھوڑا سا فریش ہو کے پھر آگے کی طرف بڑھیں گے. صبح سے چونکہ کالام سے نکلے ہوئے تھے تو کئی گھنٹے سفر کرنے کے بعد ہم نے چاہا کہ اب رکیں، تو یہاں پہ ایک مقامی ریسٹورنٹ میں ہم ایک خوبصورت جگہ پہ رکے اور وہاں پہ تھوڑا سا فریش ہوئے، اور اس کے بعد ہم تھوڑی دیر بعد ریسٹ کرنے کے بعد اب راستہ تھوڑا ہی رہ گیا تھا معلم جبہ کی طرف، تو معلم جبہ کی طرف ہم روانہ ہوئے. جوں معلم جبہ کے قریب بڑھتے ہیں اور بلندی کی طرف بڑھتے ہیں تو کئی ریسٹورنٹس آتے ہیں، کئی لگژری ہوٹل کاٹیجز وغیرہ بنے ہوتے ہیں، اور اس میں یہ کہ دور دراز کے علاقے پاکستان سے ہر کونے سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں، جیسے کراچی، لاہور، حیدرآباد، یعنی سندھ اور پنجاب کے بہت سے علاقوں کے لوگ یہاں پر آ کر وہ کچھ اپنی چھٹیاں گزارتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، اور یہاں کے موسم کو اور پھر معلم جبہ کے تمام جو فیسلٹیز ہیں اس کو انجوائے کرتے ہیں اور اس سے محظوظ ہوتے ہیں. تو پھر یہاں سے آپ مزید بھی آگے جو ہے کالام کی طرف، بحرین اور بھی سوات میں بے تحاشا علاقے ایسے ہیں کہ جس کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے یا وہاں پہ انجوائے کر سکتے ہیں. تو یہیں سے لوگ جو ہے وہ پھر آگے کی طرف بڑھتے ہیں. ایریا تو کافی خوبصورت ہے اور کاٹیجز بھی اور یہ ریسٹورنٹ بھی اچھے لگ رہے ہیں، پیارے لگ رہے ہیں، خوبصورت لگ رہے ہیں، لیکن یہ اگر ایک حد تک ہو تو وہ ٹھیک ہے. اگر یہ آبادی زیادہ ہونے لگے تو جو اس کی اپنی اصل خوبصورتی ہے نیچرل، تو وہ کم ہو جائے گی. لہٰذا اگر گورنمنٹ اس کو ایک خاص لمٹ تک اور اس کی ریسٹرکشنز رکھیں کہ آبادی یہاں پہ زیادہ نہ ہونے پائے، کیونکہ یہاں کی آبادی، یہاں کی گرینری اور یہاں کے درختوں سے اور یہاں کے موسم سے خوبصورتی ہے ساری. اگر آبادی زیادہ ہوگی تو لازمی بات ہے کہ پھر موسم میں بھی چینج آئے گا اور درخت بھی کٹیں گے اور یہاں کی خوبصورتی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. یہ جو کہ زیادہ فیمس جگہ اور کہیں بھی ہو تو وہاں لازمی بات ہے جہاں پہ اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ مافیاز بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ایسا ہے کہ انٹری کے وقت کافی دور تک کچھ لوگ کھڑے تھے اور ہم سے انٹری فیس لی. ہم نے پوچھا بھی کہ کس چیز کی انٹری فیس ہے، وہ کہہ رہے آپ معلم جبہ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ اس کی انٹری فیس ہے. میں نے ان سے کہا بھی ہے کہ آپ لوگ ٹورزم کو جو ہے پروموٹ نہیں کر رہے ہو بلکہ ٹورزم کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہو. آلریڈی اتنی انفلیشن ہے، لوگ انجوائے کرنے آتے ہیں اور آپ لوگ جو ہے راستے میں ایک قسم کا بھتہ لینا شروع کر دیتے ہو اور روک لیتے ہو. تو میں نے کہا یہ آپ لوگ جو ہے ٹورزم پہ جو ہے بیڈ امپیکٹ پڑے گا اس رویے سے، لہٰذا آپ لوگ یہ چیزیں ختم کرو بلکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرو. تو مقامی لوگوں میں بعض اوقات آپ کو ایک بیڈ ایکسپیرینس بھی ہو ہی جاتا ہے. اس ایریے میں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ کو بالکل جو بادل ہیں وہ پہاڑوں کے اوپر نظر آ رہے ہیں اور ان کی جو پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں وہ بالکل ڈھکی چھپی ہیں بادلوں میں، اور انتہائی خوبصورت نظارہ. اور یہاں پہ موسم ایبرپٹلی چینج ہو چکا ہوا ہے، تو زبردست قسم کا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. بالکل ایسے لگ رہے جیسے آپ کسی فارن کنٹری میں پہنچ گئے ہوں. اور یہ کوہ ہندوکش کے جو پہاڑی سلسلے ہیں ساتھ میں وہ بھی تمام بادلوں میں ڈھکے ہوئے ہیں، بلکہ اب یہاں پہ کافی جگہ ایسے ہیں کہ بادل آپ بادلوں سے بھی کچھ جگہوں پہ اوپر آ گئے اور بادل نیچے منڈلا رہے ہوتے ہیں. یہ الحمدللہ جی ہم اب معلم جبہ پہنچ گئے ہیں اور یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹس ہیں اور پارکنگ بنی ہوئی ہے.
جہاں پہ انٹری ہوتی ہے یہ اس کی اندر کی سائٹ ہے. یہاں پہ اگر آپ اندر چلے جاتے ہیں تو انٹری کرنی پڑتی ہے. تو 1300 جو ہے پر ہیڈ یہاں پہ انٹری ہے, اور جس میں یہ چیئر لفٹ وغیرہ کی فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے. تو ایک ہے کہ خوبصورتی بہت ہے, سسٹم بھی اچھا ہے, لیکن یہاں پہ اندر جانے کے لیے آپ کو پر ہیڈ 1300 دینے پڑتے ہیں, جس میں آپ چیئر لفٹ استعمال کر سکتے ہو. تو ٹھیک ہے کہ خوبصورت ہے, جگہ بھی پیاری ہے, سارا کچھ, لیکن آپ اگر 1300 ایک دو بندے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن آپ اگر فیملی جا رہے ہو اور 7-8 بندے ہوں 10 بندے ہوں تو پھر یہ کافی ایکسپینسو پڑتا ہے. یہاں پر اگر موسم کا ڈفرینس دیکھیں تو دیکھیں نیچے منگلور سے یہاں تک 30 کلومیٹرز کا راستہ بنتا ہے, اور آدھے راستے 10 to 15 کلومیٹر جو ہے وہ موسم گرم رہتا ہے, اور اس کے بعد جو 15 سے 20 کلومیٹر کا ڈسٹنس آپ جب اوپر آتے ہیں تو ابرپٹ جو ہے وہ یہ موسم چینج ہو جاتا ہے, اور ایون کہ بادل بھی منڈلاتے نظر آ رہے ہوتے ہیں چاروں طرف. معلم جبہ جہاں پہ گرمیوں میں بھی رونق رہتی ہے, وہاں پہ سردیوں میں بھی یہاں پہ برف پڑی رہتی ہے, اور دسمبر سے لے کے مارچ تک یہاں پہ برف پڑی رہتی ہے 6 سے 8 فٹ تک. نہ صرف پاکستان نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہاں پہ اسکی کے فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں, اور یہاں پہ ہوٹل بنایا گیا ہے, PC ہوٹل بنا ہوا ہے, اور یہ چیئر لفٹ کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں. اور اسکی کے لیے یعنی الپائن اسکی کپ کے انٹرنیشنل لیول پہ ایک جنت ہے اسکیئرز کے لیے. اور کچھ عرصہ پہلے تک اس چیئر لفٹس کے جو ٹکٹ تھا وہ جو بالکل نیچے نظر آ رہا ہے جہاں سے انٹری ہوتی ہے, جو انٹری فیس تھی چیئر لفٹس کی, تو یہ تقریباً 500 روپے تھی. اب 500 روپے سے بڑھ کے 2023 میں یہ پہنچ گئی ہے تقریباً 1400 روپے پر ہیڈ تک. اس لیے میں کافی دیر رکا رہا اور چیئر لفٹس کو دیکھتا رہا. تو ابھی آپ دیکھیں کتنی زیادہ چیئر لفٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں, لیکن موسٹلی جو ہے وہ خالی ہیں. اتنی کشش ہے ٹورسٹ کے لیے, تو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جیسے میڈیاکر یا غریب لوگوں کے لیے یہاں پہ کافی ایکسپینسو پڑتا ہے. یہ ایک ایکسپینسو جگہ ہے, آپ کو بغیر ٹکٹ کے انٹری نہیں ہونے دیتے, اور اگر آپ اوپر اس باہر والے راستے سے چلے بھی جائیں جو فینس نظر آ رہی ہے, تو اگر اوپر پہنچ بھی جائے تب بھی آپ انٹری نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس ٹکٹ نہ ہو. اور آپ عام لوگ غریب لوگ یہاں پہ پہنچ بھی جائیں تو ان کو ایک احساس محرومی رہتا ہے. اگر آپ اوپر پہلے یہ تھا کہ آپ اگر پیسوں کا کوئی قدغن نہیں تھا, اگر آپ چیئر لفٹ میں بیٹھنا چاہے نہ بیٹھنا چاہے وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا, اور آپ اوپر چلے جاتے تھے, اس کے پورے ایریے کو آپ انجوائے کر سکتے تھے چاہے آپ کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں. لیکن اب یہ کہ آپ اوپر بھی تب انٹری کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس پیسے ہوں. یہ سامنے جو انٹرٹینمنٹ کے لیے عام لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ایکسپینسو جگہ ہے, زیادہ تر امیر لوگ ہی اس کو پوری طرح انجوائے کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹکٹ نہ لینا چاہیں اور پیدل جانا چاہیں تو فینس کے باہر سے پیدل راستہ بھی ہے, لیکن کافی سلپری ہے, اور اوپر چڑھنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا کہ واپس اترنا کافی مشکل تھا. ہم کئی دفعہ گرتے گرتے بچے ہیں اوپر سے. پیدل راستے میں یہ جھاڑیاں, گھاس پھوس اور درخت, کوئی پراپر راستہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم نے موسم کو انجوائے کیا اور بادلوں کو انجوائے کیا, اور اوپر بالآخر چڑھ ہی گئے. جب آپ اوپر پہنچ جائے تو اس ایریا میں انہوں نے گارڈز بٹھائے ہوئے ہیں, اور گارڈز کو آپ ٹکٹ بتا کر یا لیگلی آپ انٹری کر سکتے ہیں. اگر آپ نے انٹری فیس جمع کرائی ہوئی ہے تو آپ ان سیڑھیوں کے تھرو اندر جا سکتے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ, ہم نے یہاں پہ یہ بات محسوس کی کہ اگر یہ عام لوگوں کے لیے ایکسپینسو نہ ہو اور نارمل سے ریٹ ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے, تمام پبلک کے لیے ایک ہی طرح کی انٹرٹینمنٹ کی بہترین جگہ بن سکتی ہے. لیکن فی الحال یہ امیر لوگوں کے لیے اچھی جگہ ہے. اور یہ نیچے جو بالکل سامنے آپ سیڑھیاں دیکھ رہے ہیں ہٹس کے ساتھ, یہ اوپر ہائکنگ کے لیے راستہ گیا ہے جہاں پہ جنگل میں آپ ہائکنگ بھی کر سکتے ہیں. ٹاپ سے نیچے کا نظارہ بہت بیسٹ نظر آتا ہے, اور PC ہوٹل بالکل آپ کو ایک بہترین ویو پرووائڈ کرتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں PC ہوٹل, اس کے ساتھ
تمام ایریا معلم جبہ کا جہاں سے انٹری ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔